बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल कम्बेटिव्स गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप यकीनन हमें सब्सक्राइब करेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को यकीनन बेहतर करती है। आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू अचीव ISSB पर्सनैलिटी, यानी OLQs फाइंड करना। OLQs स्टैंड्स फॉर अफसर लाइक क्वालिटीज़, और अफसर लाइक क्वालिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं वो हम पिछले सेशन में वो 14 क्वालिटीज़ जो ISSB के लिए इम्पॉर्टेंट और इंतहाई ज़रूरी हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये 14 क्वालिटीज़ हम कैसे अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने अंदर इनको अप्लाई कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके कुछ दर्जे हैं, या इसको अगर हमने ट्रीट करना है तो इसके बाकायदा प्रोसेस है और इसके कुछ लेवल्स हैं। उस लेवल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेवल जो है वो डायग्नोसिस का आता है। डायग्नोसिस का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बीमारी का ही नहीं पता तो उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब है कि सबसे पहले जो पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं उसकी तशख़ीस की जाए कि प्रॉब्लम किस किस्म का है, और फिर उसके बाद ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ये जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है इसमें आप इसकी जो ट्रीटमेंट शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस हो, आपकी एक कंप्लीट पेन पिक्चर हासिल हो, और उसके बाद फिर ताकि हम देख सकें कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं और फिर हम उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट शुरू करें। आपने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक किसान जो है उसे भी ये अंदाज़ा है कि वो जो फसल उगाने जा रहा है जिस ज़मीन में, तो वो ज़मीन किस किस्म की है, उसमें किस किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस किस चीज़ की कमी है ताकि वो खाद वगैरह डाल के उसको पूरा करे। इसको एग्री एनालिसिस कहते हैं। तो एक कैंडिडेट, एक लड़का, एक पोटेंशियल यूथ जो ISSB के लिए अपीयर होना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि वो एक फील्ड से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है घर के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो ज़रूरी है कि उसका एक एनालिसिस कराया जाए और उसकी कंप्लीट पेन पिक्चर पर्सनैलिटी की हासिल की जाए। इसके बाद जो अगला स्टेप है ट्रीटमेंट का वो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अपने टूल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं कि पर्सनैलिटी इश्यूज़ जो हैं वो पैदा क्यों होते हैं, ताकि आप में से वो हजरात जिनके छोटे भाई बहन वगैरह अभी ग्रो कर रहे हैं और वो इस लेवल पे आना चाहते हैं, ताकि आप उनको टिप्स दे सकें और उनको कुछ जो है अच्छी डायरेक्शन दे सकें। आपने देखा कि एक पर्सनैलिटी जो है वो एक बॉडी और माइंड का कम्बिनेशन होता है। बॉडी और माइंड का कम्बिनेशन, बॉडी आपका एक तरह से हार्डवेयर है, आपके एक्शन जो है वो एक तरह से हार्डवेयर हैं, और जो आपका ब्रेन है वो एक ऐसा यूनिट है आपकी पर्सनैलिटी का कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अंदाज में मौजूद हैं या डेवलप होते हैं, और ये बेसिकली कहलाते हैं मेंटल कमांड या ब्रेन कमांड कहलाता है। आपने देखा कि हमारे जितने भी रवैये हैं, हमारे जितने एक्शंस हैं या हमारा जो बोल चाल है, ये तमाम का तमाम हमारे उस सॉफ्टवेयर में बनने वाले ब्रेन कमांड का मरहून मिन्नत है। जिस तरह की ब्रेन कमांड जनरेट होंगी वैसे ही हमारे एक्शंस और हमारे बिहेवियर्स होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन कमांड है इस पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसमें तब्दीली, मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, तो बेसिकली अपने ब्रेन कमांड सिस्टम को आपने हैबिट देनी है, ताकि वो ऐसी हैबिट ले जो बड़ी पॉजिटिव हो और आपके जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं, आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़े पॉजिटिव हों। मैं ब्रेन को बिल्कुल ऐसे कहूँगा कि जैसे एक F-16 का एरोप्लेन होता है और उसका एक छोटा सा कॉकपिट होता है। आपने देखा कि उस कॉकपिट में एक पायलट बैठा होता है। ये पायलट जितना एक्सपर्ट होगा, जितना स्किलफुल होगा, उतना ही जहाज़ को बहुत अच्छे तरीके से उड़ाएगा और मैनूवर कर सकेगा। बिल्कुल यही सूरत हाल आपके ब्रेन की है। ये जितना विजिलेंट होगा, अलर्ट होगा, रैशनल होगा, उतना ही आपकी बॉडी को अच्छा उड़ाएगा, आप मैनूवर कर सकते हैं, आप ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ सिचुएशंस आपके सामने आते हैं उनको बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं।
تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی ایکشنز ہیں، آپ کی جتنے بھی گفتار ہیں، اس سب کے پیچھے آپ کی جو برین کمانڈ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پرسنالٹی ایشوز کی اگر بات کریں تو ایک پرسنالٹی ایشو ایسا بھی ہے کہ جو بیسکلی آپ کی ان بورن فیچر ہے، اور اس کو ٹھیک کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ہیکٹک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے میں برین ہیبٹ کی ٹرم یوز کروں گا کہ آپ کو وہ برین کو ہیبٹ دینی پڑے گی۔ وہ ایک طرح سے چیز جو ہے وہ ریم ہے، آپ کی برین کے اندر جو ریم ہے وہ، کہ کیا یہ ریم آپ کو صحیح وقت پہ صحیح چیز نکال کے پیش کرتی ہے، کہ جو سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے کہ کیا آپ کا برین اس طرح کا ہے کہ وہ سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک بڑا سوٹیبل سلوشن آپ کے سامنے پیش کر دے، اور جس کے اندر یہ چیز نیچرلی ہے تو وہ بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ وہ یوں سمجھے کہ وہ ISSP کے لیے ایک ریکمینڈیبل مٹیریل ہے۔ اور اگر تھوڑی بہت کمی پیشی ہے تو وہ گائیڈ لائن سے، ٹریننگ سے اور پرسنالٹی ٹپس کے ذریعے وہ ویسے امپروو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے۔ تو ISSP کا جو پروسیس ہے اس میں اصل میں دیکھا جائے تو یہی ریم چیک ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ٹائم میں بڑا کم وقت دے کے آپ کو یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے ریسپانسز کتنے ریشنل ہیں، کتنے وزڈم سے بھرپور ہیں، کتنے کامن سینس سے بھرپور ہیں۔ جتنا آپ کامن سینس کا مظاہرہ کریں گے، جتنا آپ وزڈم کا مظاہرہ کریں گے، اتنا ہی آپ کے ISSP میں سلیکشن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ریم جو ہے یہ ویسے تو ان بلڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کو مختلف ایکسرسائزز سے، پریکٹسز سے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایسی سچویشنز لائف میں آتی ہیں کہ آپ جو ہے بعد میں جا کے سوچتے ہیں کہ کاش میں اس وقت ایسا نہ کرتا بلکہ یوں کر لیتا۔ تو بیسکلی یہ ریم کا وہ پرابلم ہے کہ جس نے رائٹ ٹائم پہ ایک رائٹ سلوشن آپ کو نہیں دیا۔ اس کی ہیبٹ انکلکیٹ کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ مزید اگر ہم پرسنالٹی ایشوز کی بات کریں تو اس میں ایشوز میں ایک جو ہے وہ براٹ اپ آ جاتا ہے کہ جو پرورش کا ہمارا انداز ہے اس پہ بہت سارے پرابلمس ہیں، اور پرورش کے پرابلمس کی میں بات کروں تو سب سے زیادہ جو چیز آبزرو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکیڈیمکس اورینٹیڈ اور پرسنٹیج یہ اپنے امتحانوں میں، کلاسز میں اچھے نمبروں کی اچھی پرسنٹیج لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اس پرسنٹیج کے حصول میں ہم اپنی پرسنالٹیز کو ڈینٹڈ کر دیتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ آپ کے میٹرک میں اور مختلف کلاسز میں نمبر تو بہت اچھے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا یہ گیا کہ وہ پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا پتہ پھر اکثر اس وقت چلتا ہے ہمارے ہاں کہ جب وہ ISSB کے لیے اپیئر ہوتا ہے اور جب اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو پھر وہ سمپٹمس جو ہیں وہ نکل کے آتے ہیں۔ تو ایک ریشنل اور ایک اچھے جو پیرنٹس ہیں اس کے اوپر یہ لائبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو میتھس پرسنٹیج ہائی رکھنے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ وہ اس چیز کا بھی خیال کرے کہ فیوچر میں اس نے مختلف سول لائف میں یا فوجی لائف میں آنا ہے، اور وہاں کی جو ٹیکلنگ ہے وہ ساری ایکیڈیمکس نہیں ہے۔ لائف جو ہے وہ ایکیڈیمکس نہیں چلاتی، لائف جو ہے وہ آپ کی کامن سینس چلاتی ہے، تو کامن سینس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر ایشوز آتے ہیں، اگر فرض کیا کہ یہ دو مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ ان بلڈ آپ کا ریم بھی ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی براٹ اپ جو ہے وہ اچھے انداز میں نہیں ہوئی، تو اس کے بعد تیسرا جو لیول ہوتا ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا انوائرمنٹ مل جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے، لیکن اگر والدین یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ پرسنالٹی جو ہے امپروو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ امپرومنٹ کے چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن پھر فرق جو پڑتا ہے وہ ہیکٹک ایفرٹ اور لیس ایفرٹ کا پڑتا ہے، کہ اگر خرابی زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس کی ٹریٹمنٹ بہت بڑی کرنی پڑے گی، اس کے لیے بہت ایفرٹ، بہت جان ماری کرنی پڑتی ہے، اور اگر خرابی کم ہے تو اس کے لیے کم پھر ایشو بنتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے، 6 مہینے ہے، سال ہے، تو وہ اپنی ان آسپیکٹس پہ خاص طور پہ نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ جو چیزیں یا جو فیکٹرز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو ہے امپروو کریں۔ آپ نے دیکھا کہ
میں بار بار پرسنالٹی امپرومنٹ کی بات کرتا ہوں اور میں اپنے اس سٹانس پہ قائم ہوں، کیونکہ جو آئی ایس ایس پی میں ویٹ آتے ہیں، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ آتے ہیں، یا ایس سی ٹیز آتے ہیں، سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ سوچ نہ پائیں اور جو ایک جینون آپ کی پرسنالٹی ہے وہی نکل کے آئے. اور یہ تبھی آپ کے اچھے رسپانسز تبھی ممکن ہیں کہ جب آپ نیچرلی اس طرح کے ایک پرسنالٹی رکھتے ہوں گے. اگر آپ نے ایک مصنوعی طریقے سے یا ایک سپرفیشل ایک تیاری کی ہوئی ہے کہ محض فکروں کو رٹا لگایا ہوا یا ویٹ شیٹ کو بہت ایکسرسائز کیا ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شاید کچھ بہتر پرفارمنس وہاں پہ تو کر لیں گے، لیکن جو باقی کے 2 ڈائمینشنز ہیں وہاں پہ آپ بالکل اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں گے، اور یہ بڑے کلیئر چیز نظر آ جاتی ہے. تو آپ اس کو ہم پھر ایک اور یہ ایشو پرسنالٹی کا ہوتا ہے جس کو ہم فیک اور جینون پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں. آئی ایس ایس پی کے لیے جینون پرسنالٹی چاہیے، اور فیک جو ہے وہ 1000 طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ فیک پرسنالٹی ہے. اس کی ایک مثال میں یوں دوں گا. ایک بات میری یاد رکھیں کہ ہر انڈیویجول کی آئی ایس ایس پی الگ ہوتی ہے. جو بچہ فرض کیا کہ ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا سے ہے، جیسے میں کہوں کہ چاغی یا بلوچستان کے علاقے سے ہے، اور وہ اگر پیزا کھانے کی بات کرے گا تو یہ بالکل وہ بگ ہے جو اس کے مائنڈ میں موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک فیک پرسنالٹی ہے. آپ کا پورا ماحول اور بیک گراؤنڈ سلیکٹرز کے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہ ایکسٹراپولیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ جن ویریبلز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ایکچوئل میں آپ کے لمٹس کہاں تک ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ عجیب طرح کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کو فیک پرسنالٹی شو کرے گا، اور فیک پرسنالٹی کا سلیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہیں اور ایک جینون پرسنالٹی اپنے آپ کو ظاہر کریں، دکھائیں. انشاءاللہ اگر آپ ان نکات پہ، ان چیزوں پہ چلتے گئے تو یقیناً پھر آپ اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. اور آخر میں آ کے پھر میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو پرسنالٹی ایشوز اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیوں پرسنالٹی میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے اوائڈ کریں. اگر ہم فائنلی ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کی ٹریٹمنٹ کے جو ٹولز ہیں وہ سب سے پہلے تو بچپن میں جو بچے کی پرورش کی جاتی ہے تو مینٹل میپنگ ہوتی ہے، اور مینٹل میپنگ وہی کر سکتے ہیں جو والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کو ایک اچھا ماحول دیا جائے تاکہ بڑے ہو کے وہ اسی چیز کا اظہار کریں. چلیں کوئی بات نہیں، وہ ایک پرانی بات ہوگی. مینٹل میپنگ اور اسکیما فارمیشن یہ کی بات ہوتی ہے، یعنی آپ کا ذہن جو ہے، ذہن سازی بچپن سے ہی ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ٹول ہے وہ گائیڈنس کا ہے، کہ آپ کو کوئی اچھا گائیڈ مل جائے، کوئی اچھی فورم مل جائے جہاں سے آپ کو اچھی ٹپس اور اچھی ڈائریکشن ملے تو یقیناً یہ بہت فائدے کی بات ہوتی ہے. کوشش کریں کہ کوئی ایسا فورم تلاش کریں. گائیڈ جو ہے وہ ہمیشہ کاؤنسل کرتا ہے، وہ آپ کو اچھی ٹپس دیتا ہے، وہ ڈائریکشنز دیتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی 14 کوالٹیز ہیں ان کے اوپر میں ایک لیکچر دوں گا، اسپیشلی جو مسٹ کوالٹیز ہیں، جو 6 بہت ضروری کوالٹیز ہیں، پلاننگ ایبلٹی، ایموشنل اسٹیبلٹی وغیرہ، ان سب پہ میں ایک لیکچر دوں گا. نہ صرف لیکچر ہوگا بلکہ ان کے سلوشنز بھی اور ان کے لیے ٹپس بھی ہوں گے. باقی مینٹل ہیبٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چیز لے جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو ہیبٹ کا ایک حصہ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بہت ایکسرسائز کیا جائے. تو آپ کو یہ ریئل ٹائم ایکسرسائزز اور ریہرسلز کرنی پڑیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے اس قابل ہو جائیں گے کہ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جو ایک ریکوائرڈ لیول ہے آئی ایس ایس پی کے لیے. اس میں جو ہے ریہرسلز ہیں، پریکٹس ہے، اور امیٹیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں کہ جو آپ کے اندر ایبزارب ہو اور وہ آپ کی ہیبٹ کا حصہ بنے. تو بہت سارے یہ ٹولز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ ان کو پریکٹیکل میں اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا جب ہم ایکٹیویٹی پہ شروع ہوں گے. فی الحال آپ یہ لیکچر سنتے جائیں اور کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ اس کا فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے،
اور اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔